कभी आपने आईने में अपना अक्स देखा और दिल में ये सोचा, क्या मैं वाकई काफ़ी हूं? शायद आपने अपने आप से वादा किया था कि आज से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन फिर भी वही शक, वही बेचैनी वापस आ गई। दिल के अंदर छुपी वो आवाज़, मैं काफ़ी नहीं हूं। अक्सर हम इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि कॉन्फ्रंटेशन मुश्किल लगता है। आज हम एक ऐसा सफ़र शुरू करने वाले हैं जिससे आपकी खुद एतमादी, आपका एतमाद और आपकी ज़िंदगी की बुनियाद बदल सकती है। ये सफ़र है द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम का। नेथेनियल ब्रैंडन ने जो ये किताब लिखी, इसमें 6 सुतून हैं जो किसी भी इंसान की खुद एतमादी को बुनियाद से मजबूत बना सकते हैं। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आपने कभी खुद से कहा, मैं नाकाम हूं, मैं नहीं कर सकता, या लोग मुझे कम समझते हैं? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम सिर्फ किताब नहीं पढ़ने वाले, बल्कि आपकी जिंदगी को अमली तौर पर बदलने वाले हैं। सोचें, अगर आपने आज ये 6 सुतून अपने दिल में उतार लिए, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कैसा लगेगी? क्या आपके फैसले दूसरों की राय से मुतासिर होंगे या आप अपने अंदर की आवाज पर चलेंगे? एक कहानी से शुरू करते हैं। ज़ैनब, एक आम नौजवान लड़की, हर रोज काम से थककर घर आती और खुद को कहती, मैं इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं कर सकती। वो जानती थी कि कुछ गलत है, लेकिन वो हकीकत का सामना करने से डरती थी। उसने खुद को आर्जी खुशियों में मशगूल रखा ताकि वो अपनी कमजोरी महसूस न करे। लेकिन एक दिन ज़ैनब ने एक सवाल पूछा, अगर मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद कबूल करूं, तो क्या कुछ बदल सकता है? यही वो लम्हा था जब ज़ैनब ने सफ़र शुरू किया, और यही वो सफ़र है जो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। ब्रैंडन के मुताबिक खुद एतमादी की बुनियाद 6 सुतूनों पर है। 1. शऊरी जिंदगी। 2. खुद को कबूल करना। 3. अपनी जिम्मेदारी लेना। 4. अपनी सच्चाई पर डटना। 5. मकसद के साथ जीना। 6. उसूलों के मुताबिक जीना। हर सुतून अपने अंदर एक दुनिया छुपाए हुए है, और अगर आप इन्हें सही तरीके से अपनाएं तो जिंदगी के हर मैदान में आपको कुव्वत, सुकून और एतमाद मिलेगा। तो आप तैयार हैं? हर सुतून के साथ हम आपकी जिंदगी की एक हकीकत सामने लाएंगे, मिनी स्टोरीज, एक्सरसाइजेज, रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस और डेली प्रैक्टिसेस के जरिए। और आप देखेंगे कि ये 6 सुतून सिर्फ नजरिया नहीं, बल्कि अमल हैं। याद रखें, हर सुतून के बाद आपके लिए एक चैलेंज होगा, और हर चैलेंज आपके अंदर तब्दीली का बीज बोएगा। और क्यों ये सुतून काम करते हैं? दिमाग हर बार जब हम खुद को कमतर या नाकाफी समझते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स खारिज करता है, जैसे कॉर्टिसोल, जो तवानाई, खुशी और तवज्जो को कम कर देता है। लेकिन जब आप शऊरी जिंदगी, सेल्फ एक्सेप्टेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाते हैं, आप न्यूरोप्लास्टिसिटी का फायदा उठाते हैं। दिमाग खुद को दोबारा तरबियत देता है। यही वो राज है कि 6 सुतून सिर्फ फलसफा नहीं, बल्कि दिमागी और अमली ताकत है। इस वीडियो के दौरान आपसे एक छोटा सा वादा है। हर बार रिफ्लेक्शन क्वेश्चन या एक्सरसाइज पर 2 मिनट सोचें या लिखें। ये आपकी खुद एतमादी के सफ़र को सिर्फ देखने के बजाय जिंदगी में लाने का पहला कदम होगा। पहला सुतून, शऊरी जिंदगी, लिविंग कॉन्शियसली। ब्रैंडन कहते हैं, अगर ये सुतून कमज़ोर हो जाए तो बाकी 5 सुतून खुद ब खुद हिलना शुरू हो जाते हैं। शऊरी जिंदगी का मतलब है होश और शऊर के साथ जीना। ये जानना कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और उसका नतीजा क्या होगा। जरा गौर करें, आप आज सुबह से अब तक कौन से फैसले होश के साथ किए? क्या आपने खुद से सवाल किया, क्या ये अमल मेरे लिए और दूसरों के लिए बेहतर है? जरा गौर करें। अगर जवाब ना मिले तो ये वो लम्हा है जब इंसान गैर शऊरी जिंदगी गुजार रहा होता है। हम अक्सर अपने एक्शंस को ऑटो पायलट पर छोड़ देते हैं, और फिर हैरत होती है कि हम खुश क्यों नहीं हैं। अली एक नौजवान था जो सुबह दफ्तर जाता, रात देर से घर आता। वो जानता था कि ये काम उसकी तख्लीकी सलाहियतें ख़त्म कर रहा है, मगर खुद से कहता, सब ठीक है, यही ज़िंदगी है। एक दिन अली ने शऊरी ज़िंदगी अपनाने का फ़ैसला किया। वो हर सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करता, दिन के अहम फैसले लिखता, हर काम के पीछे मकसद तलाश करता। चंद महीनों बाद अली ने अपनी नौकरी बदल दी और पहली बार खुद को वाकई काबिल और खुश महसूस किया। ये शऊरी ज़िंदगी की ताकत है, हकीकत का सामना और अपने फैसलों का मालिक बनना। बेदार होते ही 5 मिनट गहरी सांसें लें और खुद से पूछें, क्या आज मैं कौन से फैसले शऊरी तौर पर करूंगा? रात को अपने दिन के हर बड़े और छोटे अमल पर गौर करें। क्या ये शऊरी था?
کیا یہ میرے اور دوسروں کے لیے اچھا تھا؟ ہر دن 3 چیزیں لکھیں جو آپ نے شعوری انداز میں کیں، اور 3 چیزیں جو آٹو پائلٹ پر ہوئیں۔ نیورو سائنس بتاتی ہے کہ شعوری زندگی آپ کے پری فرنٹل کارٹیکس کو فعال کرتی ہے، جو پلاننگ، ڈیسیژن میکنگ اور ایموشنل کنٹرول کے لیے ضروری ہے۔ جب آپ ایکشنز اور اویئرنیس کو ملا کر کام کرتے ہیں تو برین سٹریس کو کم اور فوکس کو بڑھاتا ہے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ لوگ جو شعوری زندگی گزارتے ہیں وہ زیادہ ریزیلینٹ اور اڈیپٹیبل ہوتے ہیں۔ سارا ایک آفس امپلائی تھی جو ہر دن سٹریسڈ واپس آتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا کام اس کی خوشی چھین رہا ہے، مگر حقیقت کا سامنا نہیں کرتی تھی۔ ایک دن اس نے ایک پریکٹس اپنائی، ہر کام سے پہلے سوچنا، چھوٹے پازز میں اسیس کرنا کہ کیا یہ کام واقعی ضروری ہے، غیر ضروری میٹنگ سے ہاتھ کھینچنا۔ چند ہفتوں میں سارا نے ناٹ اونلی ایفیشنسی بڑھائی بلکہ خوشی اور انرجی بھی محسوس کی۔ روزانہ صبح و شام یہ جملے بولیں، میں ہر لمحے شعوری انداز میں جیتا ہوں، میں اپنے فیصلوں کا مالک ہوں اور آٹو پائلٹ نہیں، میری زندگی میں ہر عمل معنی رکھتا ہے۔ دوسرا ستون ہے خود کو قبول کرنا، سیلف ایکسیپٹنس۔ برینڈن کہتے ہیں کہ جب تک آپ خود کو قبول نہیں کرتے، آپ خود پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ خود کو قبول کرنا صرف یہ نہیں کہ آپ اپنی خوبیوں کو جانیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنی خامیاں، ناکامیاں اور کمزوریاں بھی اپنے ساتھ سچائی سے قبول کریں۔ اکثر ہم خود کو کمتر سمجھتے ہیں، دوسروں کے معیار پر جیتے ہیں یا ماضی کی غلطیوں کو یاد کر کے خود کو سزا دیتے ہیں۔ یہ سب خود اعتمادی کو ختم کرنے والے زہر ہیں۔ سوال کریں، کیا میں اپنے آپ سے ایماندار ہوں؟ کیا میں اپنی کمزوریوں سے خوفزدہ ہوں یا انہیں قبول کرتا ہوں؟ فاطمہ ہر وقت اپنی دوستوں کے ساتھ اپنے آپ کو پرکھتی اور اپنے ہر فیصلے کو دوسروں کی کامیابی سے ماپتی۔ یہ کمپیریزن اس کی سیلف اسٹیم کو تباہ کر رہا تھا۔ ایک دن اس نے سوچا، ہر انسان کا سفر مختلف ہے اور مجھے اپنے سفر پر فوکس کرنا ہوگا۔ اس نے روزانہ یہ چھوٹا ریچول اپنایا۔ صبح کے وقت 5 منٹ اپنے لیے شکر گزاری کے الفاظ بولنا۔ ہر رات اپنی کامیابیوں کو لکھنا، چھوٹے یا بڑے۔ کسی کی کامیابی سے انسپائر ہونا، نہ کہ خود کو کمتر سمجھنا۔ فاطمہ کی زندگی میں سکون اور اعتماد بڑھنے لگا اور وہ دوسروں کی رائے پر کم ڈیپینڈنٹ ہوئی۔ سیلف ایکسیپٹنس دماغ کے پری فرنٹل کارٹیکس کو اسٹرینتھن کرتا ہے اور سٹریس رسپانس کم کرتا ہے۔ لوگ جو اپنی ویکنسز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ان میں ایموشنل ریزیلینس زیادہ ہوتی ہے اور وہ فیلئر یا کرٹیسزم کو آسانی سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تحقیقات سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ سیلف ایکسیپٹنس اور سیلف اسٹیم کے درمیان اسٹرانگ کوریلیشن ہے، یعنی جیسے جیسے آپ خود کو قبول کریں گے، آپ کی سیلف کانفیڈنس اور انر پیس بڑھتی جائے گی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، 3 بار بولیں، میں جیسا ہوں ویسا ہی قابل قبول ہوں، میں ترقی کر سکتا ہوں۔ خود کو قبول کرنا صرف ایک ستون نہیں بلکہ زندگی کا فاؤنڈیشن ہے۔ ہر دن، ہر چھوٹی عادت آپ کو اپنے ساتھ ایماندار بناتی ہے اور آپ کی سیلف اسٹیم کو انکانکریبل بناتی ہے۔ آج ایک چھوٹا سا کام کریں جو آپ نے ہمیشہ خوف یا ڈاؤٹ کی وجہ سے ایوائڈ کیا تھا، اور خود کو یہ کہیں کہ میں جیسا ہوں ویسا ہی قبول ہوں، میں اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہوں۔ اگلے ستون میں ہم سیکھیں گے اپنی ذمہ داری لینا، سیلف رسپانسبلٹی، کیونکہ قبولیت کے بعد سب سے طاقتور قدم ہے اپنے فیصلوں کی ذمہ داری لینا۔ کیا آپ تیار ہیں؟ تیسرا ستون ہے اپنی ذمہ داری لینا، سیلف رسپانسبلٹی۔ برینڈن کہتے ہیں، آپ اپنی زندگی کے ہر عمل، ہر رد عمل، ہر انتخاب کے ذمہ دار ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، سوال یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ زیادہ تر لوگ اپنی زندگی کی مشکلات کا الزام حالات، قسمت یا دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہے وہ کسی نہ کسی حد تک آپ کے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ فہد کی کاروباری زندگی ناکامیوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتا، حالات خراب ہیں، ملک میں موقع نہیں، لوگ بے ایمان ہیں۔ ایک دن اس کے دوست نے کہا، فہد، اگر حالات واقعی اتنے خراب ہیں تو کیا تو خود کبھی بدلنے کی کوشش کرے گا؟ یہ جملہ فہد کے دل میں بجلی بن کر گرا۔ پہلی بار اس نے سوچا، کیا میں واقعی اپنی زندگی کا مالک ہوں یا محض شکایت کرنے والا شخص؟ اس دن کے بعد اس نے ایک اصول بنایا، میں اپنی زندگی کے ہر نتیجے کا ذمہ دار ہوں،
چاہے اچھا ہو یا برا۔ چند مہینوں میں اس نے اپنی کمپنی کو دوبارہ کھڑا کیا۔ نہ حالات بدلے، نہ لوگ، صرف فہد بدلا۔ اپنی ذمہ داری لینا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو الزام نہ دیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے رد عمل پر مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ آپ یہ نہیں چن سکتے کہ زندگی آپ کے ساتھ کیا کرے گی، لیکن آپ یہ ضرور چن سکتے ہیں کہ آپ کیسے جواب دیں گے۔ یہ اختیار ہی انسان کو آزادی دیتا ہے، اور یہی آزادی خود اعتمادی کو جنم دیتی ہے۔ نفسیاتی طور پر جو شخص اپنی ذمہ داری لیتا ہے، اس کے دماغ کا پری فرنٹل کارٹیکس زیادہ فعال ہوتا ہے۔ یہی حصہ ڈیسیژن میکنگ اور ایموشنل کنٹرول سنبھالتا ہے۔ اس کے برعکس بلیم کلچر ایمگڈیلا کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، جو خوف اور ڈیفینسونیس پیدا کرتا ہے۔ یعنی جتنا زیادہ آپ دوسروں کو الزام دیں گے، اتنا ہی کم آپ اپنی زندگی بدل سکیں گے۔ زاہا ایک تخلیقی آرٹسٹ تھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ اپنی ایگزیبیشنز کرے، لیکن ہر بار وہ کسی نہ کسی بہانے سے پیچھے ہٹ جاتی۔ میرے پاس وسائل نہیں، لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے، وقت نہیں ملتا۔ ہر عذر ایک دیوار بن چکا تھا۔ ایک دن اس نے خود سے کہا، اگر سب کچھ میری ذمہ داری ہے تو بہانہ بنانا بھی میرا فیصلہ ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ چھوٹی سطح پر ہی صحیح اپنی پہلی آن لائن ایگزیبیشن کرے گی۔ چند ہفتوں میں اس کی محنت رنگ لائی، لوگ متاثر ہوئے اور زارا نے اپنی پہلی ارننگ کی۔ اس دن اسے احساس ہوا، ذمہ داری لینے کا مطلب ہے خود کو اجازت دینا کہ میں اپنی زندگی بنا سکوں۔ یاد رکھیں، ذمہ داری لینا کبھی وقتی نہیں ہوتا، یہ طرز زندگی ہے۔ اٹھتے ہی اپنے آپ سے بولیں، میں آج اپنے دن کے ہر نتیجے کا ذمہ دار ہوں۔ اپنی ڈائری میں ایک جملہ لکھیں، جو بھی ہوگا میں اسے شعوری انداز میں ہینڈل کروں گا۔ سوالات لکھیں، کہاں میں نے آج ذمہ داری لی، کہاں میں نے بلیم دیا، کل میں ایک قدم مزید خود مختار کیسے بن سکتا ہوں۔ اگلے 7 دنوں تک اپنی کسی ایک عادت کی مکمل ذمہ داری لیں، چاہے وہ ٹائم مینجمنٹ ہو، ہیلتھ ہو یا کمیونیکیشن۔ ہر دن نوٹ کریں، آج میں نے خود کو کس طرح اکاؤنٹیبل رکھا۔ جب انسان اونرشپ لیتا ہے تو ڈوپامین لیول بڑھتا ہے، جو موٹیویشن اور سیٹسفیکشن کو فیول کرتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ ذمہ داری لیتے ہیں وہ زیادہ موٹیویٹڈ، ڈسپلنڈ اور ایموشنلی سٹیبل ہوتے ہیں۔ آرتھمیشن پریکٹس۔ روزانہ یہ 3 جملے بلند آواز میں کہیں، میں اپنی زندگی کے ہر فیصلے کا ذمہ دار ہوں۔ میں دوسروں کو الزام دینے کے بجائے عمل کرتا ہوں۔ میں اپنے رد عمل کو بدل کر اپنی حقیقت بدل سکتا ہوں۔ جیسا کہ مشہور کہاوت ہے، اپنی قسمت کا مالک خود بنو، ورنہ دوسروں کے فیصلے تمہاری تقدیر لکھ دیں گے۔ یہ صرف جملہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہر لمحہ جب آپ ذمہ داری کا انتخاب کرتے ہیں، آپ خود کو آزاد کرتے ہیں۔ اب آنکھیں بند کریں۔ اپنے دل سے پوچھیں، کیا میں اپنی زندگی کا مالک ہوں یا صرف ایک کردار جو دوسروں کے فیصلے نبھا رہا ہے؟ تصور کریں کہ آپ اپنی زندگی کے سٹیئرنگ وہیل پر بیٹھے ہیں۔ ہر فیصلہ، ہر موڑ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب سوچیں، آپ کس سمت جانا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیں، سیلف رسپانسبلٹی کوئی بوجھ نہیں، بلکہ طاقت ہے۔ وہ طاقت جو آپ کو اپنے خوابوں کا خالق بناتی ہے۔ جب آپ اپنے اعمال، احساسات اور نتائج کے ذمہ دار بن جاتے ہیں، تو کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ آج سے اپنی زندگی کا اعلان کریں، میں اپنی کہانی خود لکھوں گا۔ کیونکہ اگر آپ اپنی کہانی نہیں لکھیں گے تو کوئی دوسرا لکھ دے گا، اور شاید وہ انجام آپ کو پسند نہ آئے۔ اگلے ستون میں ہم بات کریں گے سیلف اسرٹیونیس کی، یعنی اپنی سچائی پر ڈٹ جانا، اپنی آواز بلند کرنا۔ کیا آپ تیار ہیں اپنی سچائی پر کھڑے ہونے کے لیے؟ چوتھا ستون ہے اپنی سچائی پر ڈٹنا، سیلف اسرٹیونیس۔ برینڈن کہتے ہیں، سیلف اسرٹیونیس مینز آنرنگ یور ٹروتھ، ناٹ اگینسٹ ادرز بٹ فار یور سیلف۔ خود اعتمادی صرف اندرونی احساس نہیں، یہ اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب آپ اپنی آواز عزت اور اعتماد کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں۔ کبھی آپ نے کوئی بات کہنا چاہی مگر ڈر کے مارے خاموش رہے؟
وہی لمحہ تھا جب آپ نے اپنی سچائی کھو دی۔ لیلا دفتر میں کام کرتی تھی۔ ایک دن باس نے اس سے کہا کہ وہ اضافی گھنٹے بغیر تنخواہ کے کام کرے۔ دل چیخا، یہ غلط ہے، مگر زبان خاموش رہی۔ رات گھر جا کر وہ سوچتی رہی، میں خود کو کیوں اتنا کمزور محسوس کرتی ہوں؟ اگلے دن اس نے ہمت کی اور عزت سے کہا، میں اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہوں، مگر انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ حیرت انگیز طور پر باس نے اس کی بات مانی۔ اسی دن لیلا نے جانا کہ سیلف اسرٹیونیس دوسروں کو نہیں، خود کو عزت دینے کا نام ہے۔ سیلف اسرٹیونیس کا مطلب ہے اپنی رائے اور جذبات کو صاف انداز میں بیان کرنا، دوسروں کی عزت کے ساتھ خود کی بھی عزت رکھنا، نہیں کہنا جب دل نہیں کہے۔ یہ جارحیت نہیں بلکہ خود سے وفاداری ہے۔ انسان جب اپنی رائے چھپاتا ہے تو دماغ میں سٹریس ہارمونز بڑھ جاتے ہیں جو گلٹ، اینگزائٹی اور فرسٹریشن پیدا کرتے ہیں۔ برعکس اس کے جب آپ اپنی سچائی ظاہر کرتے ہیں تو دماغ ڈوپامین خارج کرتا ہے جو ریلیف اور کانفیڈنس دیتا ہے۔ یعنی سچ بولنا صرف اخلاقی نہیں، دماغی صحت کے لیے بھی ضروری ہے۔ بلال کے دوست ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ وہ سب کے لیے موجود رہتا مگر کوئی اس کے لیے نہیں۔ پھر بھی وہ کہتا، میں برا نہیں بننا چاہتا۔ ایک دن اس نے جرأت کی اور ایک دوست سے کہا، میں تمہاری دوستی کی قدر کرتا ہوں مگر میرا وقت بھی قیمتی ہے۔ اس کے بعد کچھ دوست دور ہو گئے مگر جو بچے وہ اصلی تھے۔ بلال نے سیکھا، جب تم خود کی عزت کرتے ہو دنیا تمہیں ویسا ہی سلوک دیتی ہے۔ روز صبح آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بولیں، میری آواز اہم ہے، میرا احساس قابل احترام ہے۔ اپنی آواز کے لہجے کو مضبوط اور پرسکون رکھیں۔ کسی قریبی شخص کے ساتھ روز ایک چھوٹی بات میں رائے واضح کریں، جیسے کھانے کا انتخاب، کوئی فیصلہ یا وقت کا شیڈول۔ ایک دن چنیں جس میں ہر غیر ضروری درخواست پر صاف مگر مہذب انداز میں نہیں کہیں۔ شام کو نوٹ کریں، میں نے کہاں اپنی سچائی برقرار رکھی۔ یاد رکھیں، خاموشی ہمیشہ سکون نہیں دیتی، کبھی کبھار وہ خودکشی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ ریسرچ کے مطابق جن لوگوں میں اسرٹیونیس زیادہ ہوتی ہے ان کا سیلف اسٹیم، موٹیویشن اور سوشل رسپیکٹ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ پیپل پلیزنگ سنڈروم سے بچ جاتے ہیں۔ برین سکینز بتاتے ہیں کہ سیلف ایکسپریشن امیگڈیلا کی اوور ایکٹیویٹی کم کرتا ہے، یعنی خوف کم ہوتا ہے اور کانفیڈنس بڑھتا ہے۔ روز یہ 3 جملے بلند آواز میں کہیں، میری آواز اہم ہے، میں عزت کے ساتھ اپنی سچائی بیان کرتا ہوں، میں اختلاف سے نہیں ڈرتا، میں سچائی کا احترام کرتا ہوں۔ ایک پرانی کہاوت ہے، جو حق بات کہتا ہے وہ تنہا ہوتا ہے مگر مضبوط بھی وہی ہوتا ہے۔ اپنی سچائی پر ڈٹنا تنہائی نہیں، طاقت ہے۔ دنیا پہلے ہنستی ہے پھر مانتی ہے۔ آج رات اپنے جرنل میں یہ لکھیں، میں نے آج کہاں اپنی سچائی دبائی؟ اگر میں بولتا تو نتیجہ کیا ہوتا؟ کل میں ایک چھوٹے موقع پر اپنی آواز کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ سیلف اسرٹیونیس کا مطلب لاؤڈ ہونا نہیں بلکہ واضح ہونا ہے۔ اپنے احساسات، رائے اور سچائی کو عزت کے ساتھ بیان کرنا۔ جب آپ اپنی سچائی پر ڈٹ جاتے ہیں تو آپ اندر سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی رائے شور بن جاتی ہے اور آپ کی اندرونی آواز راہ دکھانے والی روشنی۔ اگلے ستون میں ہم بات کریں گے پرپسفل لیونگ کی، مقصد کے ساتھ جینا کی، کیونکہ جب آپ اپنی آواز پا لیتے ہیں تو اب وقت ہے یہ جاننے کا کہ اس آواز کا مقصد کیا ہے۔ 5واں ستون ہے مقصد کے ساتھ جینا، پرپسفل لیونگ۔ برینڈن کہتے ہیں، وداؤٹ پرپز سیلف اسٹیم کین ناٹ سروائیو۔ مقصد زندگی کو سمت دیتا ہے۔ یہ وہ کمپس ہے جو ہمیں روزمرہ کی افراتفری میں گم ہونے سے بچاتا ہے۔ جب انسان کا مقصد واضح نہیں ہوتا تو وہ ہر صبح بیدار تو ہوتا ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ کیوں۔ سوال یہ ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کیوں جی رہے ہیں؟ فرحان ایک انجینئر تھا، اچھی نوکری، اچھی تنخواہ، مگر دل خالی۔ وہ روز دفتر جاتا، گھر آتا، موبائل دیکھتا، سو جاتا۔ ایک دن اس نے خود سے کہا، میں مشین نہیں ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں؟ اس نے ایک جرنل بنایا اور اوپر لکھا، میرا مقصد کیا ہے؟ پہلے دن کچھ نہ لکھ سکا۔ دوسرے دن صرف ایک جملہ آیا، میں لوگوں کی زندگی آسان بنانا چاہتا ہوں۔ وہی جملہ اس کے سفر کا آغاز بن گیا۔ اس نے اپنے سکل سے ایک ایپ بنائی جو ویژولی امپیئرڈ لوگوں کی مدد کرتی تھی۔
اب وہ صرف زندہ نہیں، مقصد کے ساتھ زندہ تھا۔ پرپسفل لیونگ کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص کو دنیا بدلنے کا مقصد ملے، بلکہ یہ ہے کہ ہر دن کا کوئی معنی ہو۔ آپ کا کام، رشتہ، وقت، سب کسی بڑی سمت سے جڑے ہوں۔ جب آپ مقصد کے ساتھ جیتے ہیں تو تھکان بھی خوشی میں بدل جاتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی محنت کہاں جا رہی ہے۔ نیورو سائنس کے مطابق جب انسان کسی میننگ فل گول پر کام کرتا ہے تو دماغ میں ڈوپامین مسلسل اور متوازن رہتا ہے۔ یہی کیمیکل ہمیں فلو سٹیٹ میں لے جاتا ہے، جہاں وقت رک جاتا ہے اور انسان پورے وجود سے کام کرتا ہے۔ یعنی مقصد انسان کو اندرونی توانائی دیتا ہے۔ بغیر مقصد زندگی یوں ہے جیسے گاڑی میں پیٹرول ہو مگر منزل نہ ہو۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم مقصد کیا ہے؟ کیا آپ کے روزمرہ کام اس مقصد سے جڑے ہیں یا صرف عادت ہیں؟ اگر آپ اپنا مقصد نہ جانیں تو کیا آپ دوسروں کے مقاصد پوری کر رہے ہیں؟ سبا ایک استاد تھی۔ وہ پڑھاتی تو تھی مگر محسوس کرتی کہ بس نوکری کر رہی ہے۔ ایک دن اس نے سوچا، میں روز بچوں کو کیا دے رہی ہوں، سبق یا زندگی کا رخ؟ اس نے اپنی کلاس میں ایک نیا قاعدہ لگایا: ہر ہفتے ایک بچہ ایک نئی خوبی پیش کرے گا جو اس نے کسی اور میں دیکھی۔ چند مہینوں میں کلاس کا ماحول بدل گیا۔ سبا نے محسوس کیا کہ اس کا مقصد صرف پڑھانا نہیں بلکہ شخصیت بنانا ہے۔ وہ کہتی ہے، جب میں نے مقصد ڈھونڈا، میرا پیشہ عبادت بن گیا۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ مقصد صرف خوشی میں ملتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ سب سے گہرا مقصد دکھ اور جد و جہد میں جنم لیتا ہے۔ جب زندگی آپ کو توڑتی ہے، وہیں سے ایک نئی میننگ جنم لیتی ہے، اور وہی میننگ آپ کے سفر کا رخ بدل دیتی ہے۔ رضوان ایک نوجوان کھلاڑی تھا۔ ایک حادثے میں اس کی ٹانگ ضائع ہو گئی۔ چند مہینوں تک وہ بستر پر رہا، غصہ، مایوسی، نفرت۔ وہ کہتا تھا، میری زندگی ختم ہو گئی۔ ایک دن ایک بچہ آیا جو ویل چیئر پر بیٹھا تھا اور بولا، بھائی، میں آپ کو دیکھ کر حوصلہ لیتا ہوں۔ وہ جملہ رضوان کے لیے بیداری تھا۔ اس نے سوچا، شاید میرا مقصد دوسروں کو امید دینا ہے۔ اس نے موٹیویشنل ویڈیوز بنانا شروع کی۔ آج وہ ہزاروں معذور نوجوانوں کو انسپائر کرتا ہے۔ کبھی کبھار نقصان ہی وہ دروازہ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے اصل مقصد تک لے جاتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ ایک سائنسی حقیقت ہے، یعنی وہ لوگ جنہیں بڑی آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے، اکثر انہی واقعات سے اپنی زندگی کا سب سے گہرا مقصد تلاش کرتے ہیں۔ دماغ دکھ کو میننگ میں بدلتا ہے۔ یہی تبدیلی سیلف اسٹیم کو ناقابل شکست بناتی ہے۔ نیورو سائنس کے مطابق پرپسفل تھنکنگ دماغ کے وینٹرومیڈیل پری فرنٹل کورٹیکس کو فعال کرتا ہے۔ یہ حصہ لانگ ٹرم پلاننگ اور سیٹسفیکشن سے جڑا ہے، یعنی مقصد دماغی توانائی کو منتشر ہونے کے بجائے ایک سمت دیتا ہے۔ جب انسان کا مقصد واضح ہو، وہ سٹریس کو تھریٹ نہیں بلکہ چیلنج سمجھتا ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ میرا مقصد کہاں چھپا ہے، مجھے کیوں نہیں ملتا؟ مقصد باہر کہیں نہیں، یہ آپ کے دل کے اندر چھپا احساس ہے، وہ احساس جو ہر بار خوشی دیتا ہے جب آپ کسی کام میں خود کو بھول جاتے ہیں۔ مقصد تلاش کرنے کے 3 راستے ہیں۔ جوائے ٹریکنگ، خوشی کے لمحوں کا جائزہ لیں۔ پچھلے مہینے کے وہ لمحے یاد کریں جب آپ نے دل سے سکون یا فخر محسوس کیا، وہی کام آپ کے مقصد سے جڑے ہیں۔ پین میپنگ، دکھ سے معنی نکالیں۔ جس تکلیف نے آپ کو توڑا، شاید وہی دوسروں کے لیے امید بننے کا ذریعہ ہو۔ کنٹریبیوشن ویژن، خدمت کی تصویر بنائیں۔ آنکھیں بند کر کے سوچیں، اگر میری زندگی ایک تحفہ ہے تو میں اسے دنیا کے لیے کس طرح پیش کروں گا؟ صوفیہ کہتے ہیں، جس نے اپنی خدمت پہچان لی، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یعنی جب آپ اپنے وجود کی خدمت ڈھونڈ لیتے ہیں تو زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ اپنی ڈائری میں ایک صفحہ بنائیں اور اوپر لکھیں، میرا مقصد کیا ہے؟ پھر 3 سوال لکھیں۔ میں کون سا کام کر کے وقت کا احساس کھو دیتا ہوں؟ میں کون سا دکھ دیکھ چکا ہوں جسے دوسروں کے لیے رحمت بنا سکتا ہوں؟ اگر میرے پاس دنیا بدلنے کے صرف 10 سال ہوں تو میں کیا کروں گا؟ یہ 3 سوال آپ کے مقصد کا خاکہ بنا دیں گے۔ یہ صرف بڑے خواب یا منصوبوں کا نام نہیں، بلکہ ہر دن کے چھوٹے کام میں بھی موجود ہوتا ہے۔ برینڈن کہتے ہیں، Your purpose is expressed in your daily actions, not just your ambitions۔ ہر دن جب آپ اپنے کام میں مقصد دیکھیں تو تھکان بھی خوشی میں بدل جاتی ہے،
اور ہر چھوٹا قدم ایک بڑی منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ فاطمہ ایک نرس تھی۔ وہ ہر مریض کے ساتھ صبر سے بات کرتی، کبھی شکایت نہیں کرتی۔ ایک روز ایک بیمار بچہ اپنے والد کے ساتھ آیا۔ فاطمہ نے نہ صرف دوا دی بلکہ بچے کو کہانی سنائی اور والد کی حوصلہ افزائی کی۔ والد نے کہا، آپ نے ہمارے دن بدل دیے۔ فاطمہ نے سوچا، یہی میرا مقصد ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال سے زندگیوں میں روشنی ڈالنا۔ ہر چھوٹا عمل مقصد کی بنیاد بنتا ہے۔ میں اپنے مقصد کو ہر عمل میں ظاہر کرتا ہوں۔ ہر چھوٹا قدم میرے بڑے مقصد کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ میں زندگی کو معنی کے ساتھ جیتا ہوں، نہ کہ بس گزار رہا ہوں۔ مقصد کے ساتھ جینا صرف ایک ستون نہیں، یہ زندگی کا روشنی والا راستہ ہے۔ جب آپ اپنے چھوٹے چھوٹے اقدامات کو مقصد سے جوڑ دیتے ہیں تو ہر دن خوشی، سکون اور طاقت سے بھر جاتا ہے۔ یاد رکھیں، پرپز از ناٹ اے ڈسٹنٹ ڈریم، اٹس ایکسپریسڈ ان یور ٹوڈے۔ اگلے اور آخری ستون میں ہم بات کریں گے پرنسپل بیسڈ لیونگ، اصولوں کے مطابق جینا، کیونکہ جب مقصد واضح ہو، اصول آپ کو راستے پر قائم رکھتے ہیں۔ چھٹا اور آخری ستون ہے پرسنل انٹیگریٹی، اصولوں کے مطابق جینا۔ برینڈن کہتے ہیں، انٹیگریٹی از دی الائنمنٹ آف یور تھاٹس، ورڈز اینڈ ایکشنز، یعنی آپ جو سوچتے ہیں، جو بولتے ہیں اور جو کرتے ہیں، سب ایک جیسا ہونا چاہیے۔ جب یہ ستون کمزور ہو، سیلف اسٹیم بھی دھڑکنا بند کر دیتا ہے۔ سوال، کیا آپ نے کبھی کسی سے وعدہ کیا اور پھر خود ہی توڑ دیا؟ وہ لمحہ ہے جہاں اندرونی سکون کم ہونا شروع ہوتا ہے۔ نعمان ایک نوجوان تھا جو ایمانداری کی بات کرتا تھا، مگر چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولتا رہا۔ ایک دن دوست نے کہا، تم بڑے اصولوں کی بات کرتے ہو مگر چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولتے ہو۔ نعمان کے لیے یہ ایک جاگنے والا لمحہ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ہر وعدہ پورا کرے گا، ہر کام اپنے اصول کے مطابق کرے گا۔ آج نعمان خود پر فخر محسوس کرتا ہے اور لوگ بھی اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ اصولوں کے مطابق جینا صرف ایمانداری نہیں، بلکہ ہر لمحے اپنی سچائی کے ساتھ جینا ہے۔ یہ چھوٹے فیصلوں سے شروع ہوتا ہے۔ وعدہ پورا کرنا، دوسروں کے ساتھ انصاف کرنا، اپنے اخلاقی باؤنڈریز قائم رکھنا۔ جب آپ کے الفاظ اور اعمال مطابقت رکھتے ہیں تو سیلف رسپیکٹ اور کانفیڈنس خود بخود بڑھ جاتے ہیں۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ جو لوگ اپنے ایکشنز اور ویلیوز میں الائنمنٹ رکھتے ہیں، ان کا کوگنیٹو ڈسننس کم ہوتا ہے، یعنی اندرونی کانفلکٹ کم۔ یہ سکون، فوکس اور مینٹل کلیئرٹی فراہم کرتا ہے۔ برعکس، جب آپ اپنی سوچ اور عمل میں تضاد رکھتے ہیں تو گلٹ اور سٹریس بڑھتا ہے اور خود اعتمادی متاثر ہوتی ہے۔ کیا آپ کے الفاظ اور اعمال ہمیشہ ایک جیسے ہیں؟ کب آپ نے کسی اصول کو نظر انداز کیا اور بعد میں پچھتایا؟ اگر آج سے آپ ہر وعدہ پورا کرنے کا فیصلہ کریں تو زندگی میں کیا فرق آئے گا؟ ہر وعدہ لکھیں جو آپ آج کرتے ہیں، پھر اس پر عمل کریں۔ رات کو نوٹ کریں، کیا آپ نے اسے پورا کیا؟ دن میں 2 بار خود سے پوچھیں، کیا میں جو سوچ رہا ہوں وہی کر رہا ہوں؟ ہر ہفتے ایک چھوٹا اخلاقی فیصلہ کریں جو آسانی کی بجائے اصول کے مطابق ہو۔ مثال، کوئی چیز واپس کرنا، کسی کی مدد کرنا یا کسی حقیقت کو بیان کرنا۔ ہنا ایک استاد تھیں جو اپنی کلاس میں ڈسپلن اور انصاف کے اصول پر یقین رکھتی تھی۔ ایک دن ایک طالب علم نے نقل کی کوشش کی۔ ہنا نے نرمی سے کہا، میں جانتی ہوں، لیکن یہ اصول ہے کہ ایمانداری سب کے لیے ضروری ہے۔ کلاس خاموش ہو گئی، مگر ہنا کے اصول نے طلبہ پر اثر کیا۔ آج وہ بچے زندگی میں ایماندار اور پرنسپلڈ ایڈلٹس بنے ہیں۔ اصولوں کے مطابق جینا صرف بڑے اعمال سے نہیں بلکہ ہر چھوٹے قدم سے بنتا ہے۔ وقت پر پہنچنا، وعدہ پورا کرنا، چھوٹے جھوٹ نہ بولنا، دوسروں کے ساتھ ایمانداری۔ جب یہ چھوٹے اعمال عادت بن جاتے ہیں تو بڑے اخلاقی فیصلے آسان اور قدرتی لگتے ہیں۔ روزانہ یہ 3 جملے بلند آواز میں کہیں، میں ہر دن اپنے اصولوں کے مطابق جیتا ہوں، میری سوچ، الفاظ اور اعمال الائنڈ ہیں، انٹیگریٹی میری سب سے بڑی طاقت ہے اور میری زندگی کا ستون ہے۔ برینڈن کے مطابق انٹیگریٹی از دا فاؤنڈیشن آف سیلف اسٹیم۔ بغیر اصولوں کے انسان کا اعتماد کمزور ہوتا ہے۔ اصولوں کے مطابق زندگی جینے سے خود اعتمادی بڑھتی ہے،
اندرونی سکون ملتا ہے، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، سماجی اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ یہ ستون باقی 5 ستونوں کو مکمل کرتا ہے اور سیلف اسٹیم کا حتمی حصہ بنتا ہے۔ نیورو سائنس اور سائیکالوجی دونوں بتاتے ہیں کہ جب ایکشنز اور ویلیوز الائنڈ ہوتے ہیں، کورٹیسول جو سٹریس ہارمون ہے کم ہوتا ہے، ڈوپامین اور سیروٹونن متوازن رہتے ہیں، کوگنیٹو کلیئرٹی اور ایموشنل سٹیبلٹی بڑھتی ہے۔ یعنی انٹیگریٹی سے نہ صرف اخلاقی بلکہ جسمانی اور ذہنی فوائد بھی ملتے ہیں۔ سلیم ایک کمیونٹی لیڈر تھا۔ اس نے وعدے پورے کرنے، انصاف کرنے اور دوسروں کی مدد کرنے کے اصول اپنائے۔ چند سال بعد اس کی کمیونٹی میں ٹرسٹ اور کوآپریشن کی فضا پیدا ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں سلیم کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے۔ یہی انٹیگریٹی کی طاقت ہے، یہ نہ صرف خود کو بلکہ دوسروں کو بھی مضبوط بناتی ہے۔ پرسنل انٹیگریٹی، اصولوں کے مطابق جینا، یہ ستون باقی 5 ستونوں کے ساتھ سیلف اسٹیم کی بنیاد مکمل کرتا ہے۔ جب آپ اپنے اصولوں کے مطابق سوچتے، بولتے اور عمل کرتے ہیں، آپ کا سیلف ریسپیکٹ بڑھتا ہے، آپ پر دوسروں کا اعتماد مضبوط ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں سکون اور وضاحت آتی ہے۔ برینڈن کہتے ہیں، انٹیگریٹی از ناٹ آپشنل، اٹ از دا کارنر اسٹون آف اے میننگ فل لائف۔ یاد رکھیں، 6 ستون مکمل ہونے کے بعد آپ خود اعتمادی، سکون، مقصد اور اصولوں کی زندگی جیتے ہیں۔ یہ سیلف اسٹیم کی حقیقی طاقت ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ دوستو، زندگی تمہیں بار بار آزمائے گی، کبھی ناکامی کی صورت میں، کبھی تنہائی کے روپ میں۔ لیکن یاد رکھنا، ہر بار جو تم خود کو سنبھالو گے، جو اپنی سچائی پر قائم رہو گے، وہ لمحہ تمہاری خود اعتمادی کو مضبوط کرے گا۔ کامیاب وہی نہیں جو دنیا بدلتا ہے، کامیاب وہ ہے جو خود بدل جاتا ہے۔ تمہاری اصل طاقت تمہارے اندر ہے، تمہارا شعور، تمہارا یقین، تمہارا کردار۔ آج فیصلہ کرو کہ تم خود اپنے سب سے بڑے حمایتی بنو گے، اپنی جنگ ختم کرو گے اور اپنی سچائی جیو گے، کیونکہ جب تم خود کو قبول کر لیتے ہو تو پوری دنیا تمہیں قبول کرنے لگتی ہے۔ یہ تھی The 6 Pillars of Self-Esteem، ایک ایسی کتاب جو صرف نظریہ نہیں بلکہ زندگی کا آئینہ ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک یاد رکھو، خود پر یقین رکھو، کیونکہ تم کافی ہو۔